अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्ब हाल। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरे साथ है नाजिया बेग और इस शो की जान अजीज़ी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम। हो सदा न बाकी बुलबुल बोले ते सदा न बाग बहारा, सदा न मापे हुस्न जवानी ते सदा न सोबत यार। बारिश शुरू हो गई। हाय 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 हाय। गिलास भी टूट गया। अच्छा जी, वाह। पानी में आग भी लग गई है। नहीं, इतना भी नहीं मैं सुरीला। अच्छा, पहली दोनों बातें ठीक थी। अब बारिश हो सकती है, चलो गिलास टूट सकता है, पानी में आग तो नहीं ना लग सकती मुझसे। वो तो बड़े बड़े खान साहब भी लगाया करते थे, मैं गिलास तक क्यों बस। ये किस लिए सुनाया है? किस लिए? सदाना सोबत यारा, इस हवाले से तो मैं लतीफा सुनाने लगा। जी हाँ, स्टूडेंट की क्लास की एक तस्वीर खींची गई अपनी टीचर के साथ। जब तस्वीर क्लासरूम में लगाई तो टीचर कहने लगी कि देखें, ये आप लोग इस तस्वीर को कोई 20-25 साल बाद देखेंगे तो आप कहेंगे कि ये इजाद है जो इंग्लैंड चला गया हुआ है, ये रफीक है जो आजकल यूनान में होता है, ये आबद है जो इस्लामाबाद में आजकल 19 ग्रेड का अफसर है, और ये कामरान है जो बेचारा वहीं का वहीं रह गया। कामरान को चढ़ गया गुस्सा आके, बाकी सारे अफसर बना के बाहर लंदन अमेरिका भेज दिया मिशन, और मैं वहीं का वहीं। कामरान गुस्से में कहता है, और साथ कहेंगे कि ये हमारी टीचर हैं जिनका 3 साल पहले इंतकाल हो गया। सदाना बागी बुलबुल बोले, वाह यार। असल में बुलबुल और टीचर एक ही बात होती है ना। सदाना बागी बुलबुल बोले सदाना बाग बहारा। वाकई यार, ये तो अल्लाह ताला का सिस्टम है ना। वैसे ये जो क्लास वाली मैंने मिसाल दिया, वाकई मान से भी 25 साल बाद जब आप अपने किसी क्लास फेलो को मिलते हैं ना, तो उसका मुंह देख के फिर महसूस होता है कि हैं मेरे मुंह दा भी इतना ही सत्यानाश हो गए। मुनीर, पुराने दोस्तों, चाचा मुनीर, पुराने दोस्तों को देख के पता चलता है कि हम कितने बूढ़े हो गए। हाँ जी हाँ जी, क्लास फेलो ईमान से चाचे चाचे लग रहे होते हैं कि चाचे जी मेरे नल पढ़ते रहे। होए होए होए। वो दिल में सोच रहा होता है कि ताया जी मेरे नल पढ़ते रहे। सिर्फ जुगत की बढ़त करने के लिए ना मुझे ताया बना नहीं, चलो मुझे बना लो ऐसे होता है। वो भी यही सोच रहा होता है ना, हम नहीं सोच रहे होते यार। हाय हाय हाय। मेरा एक दोस्त है यार, मेरे से कुछ साल छोटा ही होगा, फैडी अमानसी, आजकल पिंडी में पीर लगा हुआ है 21वें ग्रेड का। 21वें ग्रेड का। इतनी लंबी उसकी सफेद दाढ़ी, इतने लंबे सफेद बाल। हाय 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 हाय। मेरे बच्चे उसे कह रहे होते हैं कि ये दादा बुआ आपके साथ पढ़ते रहे। अच्छा जी, आज की पहली खबर सुन लें। पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का कहना है कि वजीर आजम नवाज शरीफ ने जनरल असेंबली के दौरान अपने खिताब में कोई नई बात नहीं की। वैसे मैं माफी चाहता हूँ, वजीर आजम साहब ने भी कोई नई बात नहीं की और आपने भी कोई नई बात नहीं की। हर अपोजिशन हर वजीर आजम के खिताब के ऊपर यही कहती है कि वजीर आजम ने कोई नई बात नहीं की। लेकिन दूसरी तरफ ये भी फैक्ट है कि हर वजीर आजम और हर सदर इसी तरह की तकरीर करता है। हाँ, तुम्हारी बात ठीक है ये, मगर नई बात साथ बताओ भी ना कि क्या की जाए। क्या उधर जाके अक़वाम मुत्तहिदा में बताएं कि आलूओं का मिल्क शेक सेहत के लिए बड़ा अच्छा है, या उधर जाके ओबामा को बताया जाए कि भाई जी फेस वॉश के लिए चावा इस्तेमाल किया करें। क्या नई बात करें? तकरीर से पहले कोकला छिपा की जो मेरा आता है ये खेलें। क्या नई बात क्या की जाए बताओ। कहने का मेरा मतलब यही है कि रवायती किस्म की तकरीरें की जाती हैं, दोनों तरफ से मतसाद दावे आते हैं। अपोजिशन कहती है कि रवायती तकरीर थी, लेकिन दूसरी तरफ से हुकूमत के जो नुमाइंदे हैं वो कहते हैं जी बहुत जरूरतमंदी के साथ अपने मौक़िफ़ का इज़हार किया। हमेशा मैं सुनता हूँ हर सदर हर वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर करता है और कश्मीर के जिक्र को अपनी सबसे बड़ी कामयाबी मानता है, और फिर ये एक रवायती सी बात की जाती है कि जनाब अली अमेरिका ने वहाँ पे जंग शुरू की थी हमारे मुल्क में, और उसकी वजह से हमें बेपनाह माली नुकसान हो रहा है और अमेरिका हमारे नुकसानात पूरे नहीं कर रहा और अपनी लगाई हुई आग हमें बुझाने पर लगाया हुआ है। यही तकरीर है जो पिछले कई सालों से मैं सुन रहा हूं। तो हमारी प्रॉब्लम ये है, अब उधर जाके किसी ने ओबामा को ये तो बताना नहीं ना जी कि हस्बे हाल का एंकर भी जुगतें करनी शुरू हो गई। वो तो यही कहीं रोना है ना बेचारे। भारतीय वजीर आजम मनमोहन सिंह का कहना है कि पाकिस्तान अब भी दहशतगर्दी का मरकज है,
نواز شریف کے ساتھ ملاقات کے حوالے سے زیادہ امیدیں نہیں رکھنی چاہیے. بہت اچھے منموہن صاحب, بڑا آپ کا دیسی گنڈے جیسا منہ ہے. حیورے والا, اگر ہمارے ہاں پہ دہشت گردی کا مرکز ہے تو ہندوستان کے لیے آپ نے کون سی درخواست دی ہوئی ہے کہ اس کا نام اب سوئٹزرلینڈ رکھ لیا جائے؟ یہ کشمیر, میزورام, آسام اور جھارکھنڈ میں آپ کی فوج کون سا شیرے والی جلیبیاں کاٹ رہی ہے؟ میجر جنرل صاحب اپنی ٹوپی میں موریاں کاٹ کے کڑائی کے اوپر ایسے ایسے کاٹ رہے ہیں. کیا منظر کشی کی ہے. بہت اچھے. کیا ہمیں آپ ظالم پیٹ کر کے آپ بہت سادھو سنت فقیر بن جاتے ہیں. ہمارے تو بزرگ آپ کے متعلق میں بتا گئے ہوئے ہیں, پتر بچ کے رہنا ہے, بغل میں چھری اور منہ میں رام رام. ہمارے ہاں جو دہشت گردی ہے وہ آپ کی طرف سے ہی ہو رہی ہے حیور. ہمارے بلوچستان میں کئی ثبوت ہم دے چکے ہیں. آپ کے تو بمبے والے واقعے کا آپ کے ہی افسروں نے کہہ دیا کہ ہمارا اپنا ڈرامہ تھا. آپ پھر اس پہ اترا رہے ہیں اور روڑا ڈال رہے ہیں. کیا بات. یہ دیکھو کہ منموہن کی طرف سے کتنی ریلیکٹنس کا اظہار کیا جا رہا ہے, لیکن ہمارے حکمران ہے کہ بچھے چلے جا رہے ہیں. اور سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اتنی obsession اگر آپ کو ہے بھی ہندوستان کے ساتھ تعلقات کی بحالی کے حوالے سے, تو کم از کم اس کے اظہار میں تھوڑی سی احتیاط برت لی جائے. کبھی منموہن صاحب کا منہ غور سے دیکھو, اس طرح کے جاپانیوں کو موقع نکلتے ہیں جن کے اوپر لمبے لمبے بال ہوتے ہیں. واہ جی واہ. یہ منموہن صاحب کی طرح کی مائیاں رشتہ دکھانا جانے لگے نا تو کہتی ہیں ویکھ لو جی تانوں کڑی پسند آ گئی تے ٹھیک ہے, نہیں تے پھر میں تے ہیں ہی ہاں. منڈے کا ابا غصے سے کہتا ہے, اماں منڈے دا کرانا ہے, میں اپنا نہیں کرانا. جدہ میں پاکستانی قونصل خانے کے اندر روزانہ آنے والے سینکڑوں پاکستانی جیب تراشوں کے ہاتھوں لٹنے لگے. سفارتی عملہ خاموش تماشائی. ہائے 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 ہائے. یعنی پورے سعودی عرب میں اگر کہیں کوئی چوری کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں. بالکل. مگر وہاں بھی چوری کرنے والے جیب کترے جو ہیں وہ صرف پاکستانی سفارت خانے میں محفوظ ہیں. سیف ہیون. واہ 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 واہ, کیا بات ہے. یہ دیکھو نا ذرا کتنی نیک نامی وہاں پہ بنا رہا ہے ہمارا سفارت خانہ. یقین کرو کہ دنیا بھر میں جتنے بھی پاکستان کے سفارت خانے اور قونصل خانے ہیں نا, میری ذاتی رائے یہ ہے کہ سعودی عرب از دا ورسٹ ون. ریاض اور جدے سے خراب کارکردگی پوری دنیا میں کسی پاکستانی سفارت خانے اور قونصل خانے کی نہیں ہوگی. یار ہمیں کئی دفعہ کئی ای میلیں اور کئی میسیجز وہاں سے بیچارے پاکستانی کرتے ہیں. اچھا بھلا کیوں خراب ہے, کیوں اتنی خراب ہے؟ اس لیے کہ وہاں ان کو جن پاکستانیوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہوتا ہے وہ بیچاری لیبر کلاس ہے, غریب لوگ ہیں, اس لیے ان کو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا. الیکٹریشین بیچارے ادھر ان کے ہاتھوں کھجل ہو رہے ہیں. وہ لوگ میسج کر کر کے کہتے ہیں کہ خدا کے واسطے ان کو کہیں کہ امبیسی کے اندر جیب کترے بھی گھسے ہوتے ہیں, کوئی 4 کیمرے ہی لگا دیں اور کچھ نہیں تو کوئی تھوڑا سا ہل جل کریں, وہاں پہ کوئی بورڈ ہی لگا دیں کہ بھئی جیب کتروں سے ہوشیار رہیں, تاکہ باہر سعودی عرب والوں کو بھی پتا چلے کہ ہم جیب کترے ہیں. یعنی بورڈ لگا دینے چاہیے, اگر لوگ ہوشیار نہ ہو تو جیب کترے تو ہوشیار ہو جائیں گے نا. اب بالکل نہیں, ادھر ہیں ہی صرف جیب کترے ہوشیار. ہم خام خواہ لوٹ لٹا کے یہاں سے چلے جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جب ہم امبیسی میں جاتے ہیں ہماری جیبوں میں ضروری کاغذات ہوتے ہیں, ہمارے کامے ہوتے ہیں, ویزے ہوتے ہیں, پاسپورٹ ہوتے ہیں, وہاں پہ جیب کٹی جاتی ہے, وہ سارا کچھ ہی کاغذات بیڑا گرک ہو جاتا ہے. دوبارہ نوے سرے سے ہمیں پیسے لگا کے اور ٹائم لگا کے وہ سارا کچھ سارے کاغذات دوبارہ بڑھوانے پڑتے ہیں. ہماری زندگی کو سیاپا ڈالا ہوا ہے یہاں پاکستانی امبیسی میں. پورے سعودی عرب میں کوئی جیب کاٹنے لگتا ہے تو فورنر بھی کہہ دیتا ہے کہ ہاضا بازا. اور وہ باز آ بھی جاتا ہے, جو ہاضا ہوتا ہے وہ باز آ بھی جاتا ہے. اور ہماری امبیسی کے اندر تو صرف ایک کوئی آواز آتی ہے, اور کٹی گئی جے بیڑے گرک ہو گئے جے. ایمان سے یہ سعودی حکومت کو چاہیے کہ پاکستانی امبیسی کے اندر بھی اپنا قانون لاگو کرے. جو وہاں پہ جیب کٹے اس کے ہاتھ کاٹے. تم اگر یہ قانون لاگو کروا دو نا تو وہاں پہ میرا خیال ہے روزانہ 50-60 بندے ٹنڈے ہو گئے. پھر یار یہ جو چور جس کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں وہ پھر سردیوں میں دستانے کہاں پہنتا ہے؟ یار تم ہنس رہے ہو. ایک ٹپیکل کویسچن میرے یہ ہے کہ اللہ معاف کرے ہاتھ کٹے جائیں تو بندے کے تو دستانے ہی ضائع ہو گئے یار جو اس نے نئے خریدے ہوتے. وہ تو بیچارہ منگنی بھی نہیں کرا سکتا چونکہ منگنی کی انگوٹھی تو ہاتھ کی انگلی پہ ہی پڑتی ہے. منگنی کے وقت بیچارہ پیر اگے کرے, اچھی چیز پا دے جی انگوٹھی. دنیا میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا.
اچھا جی، یہ پچھلے دنوں ایک واقعہ پیش آیا، جناح ہسپتال میں وہ بندے بیچارے کو سانپ لڑا ہوا تھا اور وہ وہاں پہ پہنچا ہے تو اس کو ویکسین نہیں مہیا ہو سکی تو وہ بیچارہ فوت ہو گیا وہاں پہ. یہ تو اب میڈیا چونکہ بڑا وسیع ہو گیا اور ہر چیز میڈیا کے اوپر آ جاتی ہے اور ہم تک پہنچ جاتی ہے، ورنہ میرے جیسے جو پینڈو آدمی ہے نا، گاؤں وشاؤں کے رہنے والے اور ادھر کا حالات کو جاننے والے، ان کو یہ پتا ہے کہ یہ بہت زیادہ سلسلہ بڑا پرانا چل رہا ہے. کئی لوگ بیچارے سانپ کے ڈسنے سے مر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ اس کا کوئی سدے باب ایسا ہونا چاہیے کہ گاؤں تک یہ ساری چیزیں پہنچیں، اس کے علاج معالجے. دو باتیں بہت زیادہ اہم ہیں. ایک تو یہ کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو سانپ کے کاٹنے کے بعد یہ جو گاؤں کے یا کسی قصبے میں سیانے جمع ہو جاتے ہیں نا، ان سے بچیں فوری طور پہ، اور پیشنٹ کو فوری طور پر قریبی ہاسپٹل میں لے کے جائیں. یہ تو بڑی اہم بات ہے نا. میرے بڑے تائے نے پنڈ میں کئی بندے ایسے مار دیے ہیں، ہمیں سپوں کا سیانا بنا ہوا ہے. ٹھہر جو چھوڑ دو، تڑف رہا بندہ بیچارہ، سپ لڑا ہوا ہے، ٹھہر جو ابھی ٹھیک ہو جائے گا. ابھی لہسن لگاؤ، پیاز کا پیسٹ بنا پتہ کے نہیں کیا کیا کرتا جا رہا اور کہتا جا رہا ہے ابھی ٹھیک ہو جائے گا، ابھی ٹھیک ہو جائے گا. پھر وہ ابھی بیچارہ فوت ہو گیا. کہتا دیکھا ہے، کہا تھا نا ابھی ٹھیک ہو جائے گا. اپنی تڑف رہا دیکھ لیں. المیہ یہ ہے کہ پاکستان کے 30% سرکاری ہسپتالوں میں سرے سے سانپ کے کاٹے کی ویکسین موجود ہی نہیں ہے. اور اس سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ جن جگہوں پہ سانپ کے کاٹے کی ویکسین ہے وہاں پہ ڈاکٹرز پراپرلی ٹرینڈ نہیں ہے، یعنی سنیک بائٹ کے ٹرینڈ نہیں ہے. جہاں پہ مطلب اگر کوبرا نے کاٹا ہوا ہے تو اس کو کریٹ کی ویکسین لگا دیں گے، کریٹ نے کاٹا ہے تو کوبرا کی لگا دیں گے. کریٹ یہ جو بوتلوں کا ہوتا ہے؟ نہیں کریٹ یار بہت خوفناک سانپ ہے. پاکستان میں سانپ کا نام ہے کریٹ جناب. یار پہلی تو سب سے جو گمگیر صورتحال ہے، خوفناک، وہ یہ ہے کہ پتہ ہی نہیں سانپ ہیں کتنی قسم کے اور کون کون سا سانپ ہے. یہ تو نادرا والوں کو بھی چاہیے کہ ان کے شناختی کارڈ. یہ بہت بڑی کنفیوژن ہے. اکثر میں بھی مطلب اتنا پڑھا ہے سانپوں کے بارے میں نے تو گھر میں پالے بھی ہوئے تھے کوبرا، جن کا تم نے ریکارڈ لگایا تھا، جن کو چوہا کھا گیا تھا. اچھا اس وقت میں سنا کرتا تھا کہ جی بالکل 5 یا 6% زہریلے سانپ ہوتے ہیں جو کل تعداد ہے سانپوں کی. اس حوالے سے آپ جتنی مرضی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، آپ مزید کنفیوژن کا شکار ہوں گے. اب جو لیٹسٹ ریسرچ ہے، جو سائنٹیفک ریسرچ ہے، وہ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ دنیا میں کم و بیش 3000 قسم کے سانپ موجود ہیں، جن میں سے 625 سے لے کے 650 قسم تک کے جو سانپ ہیں وہ زہریلے ہیں. اب یہ کتنی پرسنٹیج بنتی ہے یہ حساب لگا لو. پاکستان میں پائے جانے والی جو اقسام ہیں ان کی تعداد 74 ہے، جن میں سے 14 زہریلے، جن میں کوبرا اور کریٹ جو ہے وہ سر فہرست. جی. اور بدقسمتی سے پاکستان دنیا بھر میں دوسرے نمبر پہ ہے جہاں پہ سانپ کاٹنے کے بعد ہلاکتیں سب سے زیادہ ہوتی ہیں. پہلے نمبر پہ کون ہے؟ سری لنکا. یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سانپ کاٹنے کے بعد علاج نہیں ہوتا جن لوگوں کا اور وہ مر جاتے ہیں. اس تعداد کے حوالے سے پاکستان دوسرے نمبر پہ ہے دنیا میں اور سری لنکا پہلے نمبر پہ ہے. اور پاکستان میں 12,000 اموات سالانہ ہوتی ہیں سانپ کے کاٹنے سے. 12,000 ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم شہروں میں رہنے والوں کو بالکل اندازہ نہیں ہے. اور دنیا میں سانپ کے کاٹنے سے سب سے زیادہ اموات جس ملک میں ہوتی ہیں وہ ہندوستان ہے، جہاں پہ 40,000 لوگ سالانہ سانپوں کے ہاتھوں موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں. اور دنیا میں دوسری طرف ترقی دیکھو کیا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ سانپ کے کاٹے کے واقعات کہاں پہ ہوتے ہیں؟ امریکہ میں، جہاں پہ سانپ کے کاٹے کے واقعات تو ہوتے ہیں لیکن وہاں پہ اموات کی شرح نہ ہونے کے برابر ہے، صرف اس لیے کہ ان کے پاس ویکسین موجود ہے، ڈاکٹرز اور سٹاف پراپرلی ٹرینڈ ہے ہر طرح کے سانپوں سے نمٹنے کا. ہمیں تو یہی نہیں پتا چلتا کہ کون سا سانپ کاٹ گئے اور پھر اگر کون سا سانپ کاٹ گئے اس کی ویکسین پتہ نہیں موجود ہے. پھر ہوتا یہ ہے کہ پراپرلی دیکھنا پڑتا ہے نا سانپ کو کہ یہ 2 طرح کے سانپ ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے ہیموٹاکسک جو بلڈ سیلز پہ اٹیک کرتا ہے اور ہماری جو ویسلز وغیرہ ساری پھاڑ کے رکھ دیتا ہے اور پورے جسم میں اندر ہی یعنی خون پھیل جاتا ہے. اور ایک ہوتا ہے نیوروٹاکسک جو کوبرا اور کریٹ ہوتے ہیں. یہ جو ہمارے نیورو سیلز ہیں، دماغ کے خلیے ہیں، ان پہ اٹیک کرتا ہے. اب یہ ڈیفرینشیٹ کرنا لوگوں کے لیے بھی ممکن نہیں ہے اور ڈاکٹرز کے لیے بھی فوری طور پہ ممکن نہیں ہوتا unless and until they are trained. ہاں ویسے بھی یہ پتہ ہی نہیں چل سکتا کہ کون سا سانپ لڑا ہے. مطلب عام بندے کو کیا پتا ہے
کہ کون سا سپ کون سی نسل کا ہے, اس کا نام کیا ہے. اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے گلے میں شناختی کارڈ لٹکا ہونا چاہیے. نہیں یار ویسے وہ تو بیچ میں سے نکل کے چلا جائے گا, شناختی کارڈ تو ادھر ہی پڑا رہے گا. اچھا جی, میں نے کسی سے سنا ہے کہ سپ لڑے جہاں پہ فوراً اوپر سے کر کے کو تھوڑا کو 4-5-6 انچ اوپر سے جلدی سے زور سے کپڑے کے ساتھ باندھ دے, زہر جسم میں نہیں پھیلتا. ہاں, اب یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس سانپ نے کاٹا ہے. اگر نیوروٹاکسک زہر والا سانپ ہے, یہ کوبرا اور کریٹ وغیرہ, تو پھر تو متاثرہ حصہ رسی سے اگر آپ باندھ دیں, کسی چیز سے کپڑے سے باندھ دیں, تو وہ کارگر ثابت ہوتا ہے. لیکن اگر وہ ہیموٹاکسک ہے تو پھر یہ بھی ایک خدشہ موجود ہے کہ آپ زیادہ دیر کے لیے باندھیں تو متاثرہ حصہ اتنا پھول جاتا ہے کہ وہ کاٹنا پڑتا ہے. وہی نا, یہ سانپوں کے شناختی کارڈ بنوانے پڑیں گے. تمہیں لافٹر لینے کی سوچی ہوئی ہے, میں تمہیں اتنی خوفناک صورتحال بتا رہا ہوں. نہیں, کچھ ایسا ہونا چاہیے نا, یا تو پھر اس حوالے سے اویئرنیس ٹی وی کے اوپر لوگوں تک پہنچانی چاہیے کہ بھائی یہ سانپ ہے اس ملک کے اندر. بڑی خوفناک صورتحال ہے. 12,000 بندہ, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, سال کا فوت ہو جاتا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عوام کو تو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہی ہے. ہمارے جو ہیلتھ آفیشلز ہیں ان کو بھی ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ہے, ڈاکٹروں کو MBBS میں بینڈ بجانا بھی سکھانا چاہیے. سیریسلی میں تمہیں بتا رہا ہوں, اس وقت ہم لاکھوں روپے خرچ کر کے جو کئی ملکوں سے ویکسین امپورٹ کر رہے ہیں, اس میں سے صرف 15 یا 20% ویکسین ایسی ہے جو کارگر ثابت ہوتی ہے پاکستان میں, باقی ضائع جا رہی ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں کیا امپورٹ کر رہے ہیں, کیا لگا رہے ہیں. لو, اب امریکہ جیسے ملک نے سپرے ویکسین ایجاد کر لی ہے کہ جہاں پہ مریض کو سانپ کاٹتا ہے وہاں پہ آپ سپرے کر دیں, 30 منٹ کے اندر اندر مریض ٹھیک ہو جاتا ہے. اچھا. ہاں, اور ہم باقاعدہ خود سانپ پال رہے ہیں. مجھے سانپوں کے ایک ایکسپرٹ میرا دوست ہے, وہ مجھے بتا رہا ہے کہ لاہور میں ان دنوں کریٹ سانپ جو ہے وہ تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے, اس کی تعداد. اس وجہ سے جن علاقوں میں چوہے, ریلوے اسٹیشن کے آس پاس جو علاقے ہیں وہاں پہ کریٹ سانپ بہت زیادہ ہے, کیونکہ وہاں پہ چوہے بہت زیادہ ہیں. اب سندھ میں حالیہ سیلاب جو ہے 40 سے زیادہ اموات سانپوں کے کاٹنے سے ہوئی ہیں. اب وہاں پہ موروں کی تعداد بہت زیادہ ہوا کرتی تھی, ہم نے موروں کی حفاظت بھی نہیں کی. مور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سانپ کا بدترین دشمن ہے. جہاں پہ مور ہوتے ہیں وہاں پہ سانپ نہیں ہوتے. ہم نے وہاں پہ موروں کی بھی نگہداشت نہیں کی. نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ سانپوں کے کاٹے کے واقعات جو ہیں مسلسل تیزی کے ساتھ ان میں اضافہ ہو رہا ہے. اور سانپ ختم کر دیتا جناب, ہائے ہائے ہائے, میں سمجھتا ہوں میں ڈانس ڈونس کرتا ہے بیچارہ, اتنا دلیر نہیں ہوگا. تو پھر مجھ سے بھی ڈرا کرو, میں ڈانس کرتا ہوں تو تم مجھ پہ ہنستے ہو. یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. اچھا, بیت بازی شروع کرنے سے پہلے لوگوں کی ایک شکایت ہے وہ دور کر دیجئے کہ آپ اسے اینڈ کیے بغیر ہی بریک پر چلے جاتے ہیں اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون جیتا ہے کون ہارا. تو ویورز کو بتاؤ نا کہ یہ بیچارہ ہار کے ڈر سے فٹافٹ بریک لے لیتا ہے, میں کیا کر سکتا ہوں. ویورز کو یہ بتاؤ کہ یہ ادھر ادھر کی باتوں میں وقت ضائع کرتا ہے, غلط شعر پڑھ دیتا ہے, شعر کی ٹانگیں توڑ دیتا ہے. ورنہ اگر سیدھا سیدھا شعر ہو, اس کا جواب ہو, میری طرف سے شعر ہو, تو ہار جیت کا فیصلہ ہو جائے گا. آج کر لیتے ہیں. پینٹ کر رہا ہے جیسے میں خود کچھ جیکٹ پہن کے مشاعرے میں آتا ہوں. بالکل ہے, یہ شعر کی ٹانگیں توڑ دیتا ہے, بیڑے گرک کر دیتا ہے, شعر کا خون پی جاتا ہے. یہی کرتے ہیں, یار یہی خدا کرتے کے ہیں. واسطے. مجھے تو لوگ روک روک کے کہتے ہیں کہ آئیے پما, اتنے کمال شعر پڑھتے ہو تم, اتنے لٹریری انسان پائے گئے ہو. تو پھر شروع کریں. ہاں, ہاتھ کنگن کو آرسی کیا, شروع ہو جاؤ. تیل بیچنے والے کو فارسی کیا, شروع ہو جاؤ. شروع ہو جاؤ. شروع ہو جاؤ. شروع ہو جاؤ. ٹائم نکل جائے گا شروع کرانے میں. میں پڑھتا ہوں, میں نے آج ہی پڑھا ہے, بڑا پیارا شعر ہے. بے لوث محبت کے سلسلے اب ختم, بے لوث محبت کے سلسلے اب ختم, جس طرح کی دنیا اسی طرح کے ہم. میم سرکار, میم مولا خوش رکھے پاگ لگے رہن, ہائے ہائے, مولا خوش رکھے پاگ لگے رہن, جوڑیاں سلامت رہن, دیواریں وسدے رہن. واہ واہ واہ, یہ کیا تھا؟ شعر ہے عزیزم, شعر پڑھے نا سیریسلی. یہ بھی شعر ہی ہے, مولا خوش رکھے پاگ لگے رہن, جوڑیاں سلامت رہن, دیواریں وسدے رہن. سیگمنٹ ختم کر دینا. نہیں, چلو شعر بھی پڑھ لیتے ہیں, ویسے تو یہ بھی شعر ہی تھا, مگر تمہاری انا کو اگر ٹھیس پہنچی ہے تو میں دوسرا پڑھ دیتا ہوں. میں تجھ کو بھول کے زندہ رہوں خدا نہ کرے, میں تجھ کو اتنا زیادہ تیری نہیں کرتے, اگلا میں ذرا ہی بلا دیا. میں تجھ کو بھول کے زندہ رہوں خدا نہ کرے. اس نے اب چھیڑ بنا لی ہے, یہ کیا بات ہوئی.
چلو یار اب جلدی یار شعر پورا چلو نہیں جلدی کرو ٹائم یار تھوڑا ہے خوبصورت ہے. چلو چلو میں تجھ کو بھول کے زندہ نہیں ہے. چلو اچھا یار اچھا چلو یار اگلا مصرع پڑھو 18ویں دفعہ پڑھنے لگے ہو مصرع پڑھو اگلا بات ختم کرو یار بنا کے ہی بندہ سناتا ہے نا پیچھے سے. تم تو بیوٹی پارلر سے بنوانا ہے یار لے بھی آؤ اب شعر جو ہے تمہارے تکبر نہ کیا کرو. کسی وقت شعر پھنس جاتا ہے منہ سے نہیں نکلتا. میں تجھ کو بھول کے زندہ رہوں خدا نہ کرے تمہارے ساتھ ہے زندگی کی کیا ہی بات. یہ کون سے دو شعر سیریسلی دو مصرے ملا دیے دو مختلف شعروں کے مصرے ملا دیے. ٹھیک ہے میں نے وقت نہیں ضائع کرنا آج اس کو ہرانا ہے تے ہے نا جی کیا ہی بات تے. تیرا اصرار سر آنکھوں پہ تجھ کو بھول جانے کی تیرا اصرار سر آنکھوں پہ تجھ کو بھول جانے کی میں کوشش کر کے دیکھوں گا مگر وعدہ نہیں کرتا. سرکار کیسا شعر تھا. الف سے جناب. ہاں جی جی آنکھ کو چاہیے ایک سال اثر ہونے تک. بیڑا غرق بیڑا غرق بیڑا غرق. کسی نے ایٹ ماری ہے پیچھے کیا ہوا؟ اگلے مصرے کا بیڑا غرق فرمائیے. میں خام خواہی مستری بنا ہوا ہے یعنی کہ برداشت نہیں ہوتا کہ کس طرح پھول جڑ رہے ہیں منہ سے. سر پیٹ رہے ہوں گے لوگ اس آنکھ کو چاہیے ایک سال اثر ہونے تک کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک. چلو دوسرا مصرع ٹھیک تھا پہلے میں ایک عمر ہے ایک سال کہاں سے ڈال دیا. بھائی جی یہ جس وقت غالب نے شعر کہا تھا نا اس وقت ایک کام کے لیے پوری عمر ہی چاہیے ہوتی تھی مگر اب آئی ٹی کا دور ہے. اب جہاں پوری عمر چاہیے وہ زیادہ سے زیادہ کام ایک سال میں ہو جاتا ہے. شاعری میں ٹیکنیکل غلطی بھی نہیں شاعری میں ہونے دیتا. میں مکینک شاعر پایا گیا. اچھا چلو بہرحال اس سے پہلے اور آخری لفظ پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا. تو کیا ہے تک کاف ہے نا. جی کسی کی یاد بھی آ سکتی ہے دریچوں سے کسی کی یاد بھی آ سکتی ہے دریچوں سے ہلیں جو پردے تو اس کو فقط ہوا نہ سمجھ. یہ بہت اچھا شعر تھا جی. اس طرح کا شعر سن کے بزرگ کہتے ہیں پترا موریہ گیٹ رکھ پچھوا ہی نہ اندر آ جائے یاد بھی آ سکتی ہے دریچوں سے. کیا تھا آخری اس کا لفظ یہ لا جناب ہے ہائے حکو ہائے حکو ہائے ہائے یہ انکل میرے سامنے کیا شعر سنائے. چل میں تمہارا شعر مان لوں گا تسلیم کر لوں گا 2 سٹیپ بھی کر کے دکھاؤ اس کے ساتھ. نو پرابلم میں شعر مناؤں گا بس. ہائے حکو ہائے ہائے یہ انکل میرے سامنے کیا شعر سنائے. ایسے شعر سناؤ. ہم نے کاٹی ہیں تیری یاد میں راتیں اکثر دل سے گزری ہیں ستاروں کی براتیں اکثر. دل لگے شادی حال ہے جگت پانی. اچھا اکثر رے جی جنید چاند صاحب جی. جنید چاند کیا ہوا. امانت چاند کے چھوٹے بھائی جنید چاند. رنج ہے یا بے بسی ہے رنج ہے یا بے بسی ہے جو بھی ہے مسلسل ہے. ہائے 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 اس کو ایزی مت لو اگر مسلسل ہے تو جا کے ٹیسٹ کرواؤ. مسلسل ہے یہ کیا کہ سب سے بیان دل کی حالتیں کرنی. شکر ہے کوئی اچھا مصرع بھی آیا ہے. آگے تو سننا میں نے ترتی کلی کرا دے میں نچا ساری رات. تیرے کا پہلی دفعہ کوئی اچھا شعر سننے کو ملا. وزن برابر ہے دیکھ لو. تو میری زندگی میں لازم ہے تو میری زندگی میں لازم ہے جیسے پہلا سوال پر چیک. مجھے اس شعر میں کوئی دلچسپی نہیں نہ میں پہلا سوال کرتا ہوتا تھا نہ آخری کرتا تھا. مجھے کیا شعر کیا ہے الف 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 ارے ہو بے مروت ارے ہو بے وفا پتا تھا کیا مجھے کہ مارے گا تو یہ کھچ. کھچ 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 کیا فضول چیز ہے. ایسے شعر سناؤ میں نے سنا دیا ہوا. کیا ایمان سے مذاق بنا دیا آپ کو سنانا پڑے گا اب شعر. چلو یہ زندگی اب ہم تمہارے نام کرتے ہیں. چلو یہ زندگی اب ہم تمہارے نام کرتے ہیں سنا ہے بے وفا کی بے وفا سے خوب بنتی ہے. بہت اچھے بہت اچھے. شکر ہے. بنتی ہے یہ بنا کے دال اور چاول
مجھے کہتی ہے کہ پلیٹاں پھڑ. یہ میں نے کوئی خوشخبری نہیں سنائی، شعر سنایا ہے. کہیں خوش ہو رہے ہو کہ دال چاول بن گئے ہیں، یہ شعر تھا. یہ بنا کے دال اور چاول مجھ سے کہتی ہے کہ پلیٹاں پھڑ رے. اور رے سے مجھے معلوم ہے شعر بیچارے کو آنا نہیں. ہر یہاں پہ یہ شعر و شاعری کا T20 جیت چکا ہے. کپ تو تمہارے پاس اور کوئی نہیں، چاہ کا کپ ہی دے دو، بڑی مہربانی. سناؤ ڈے سے. اگر نہیں ڈے سے سنا دو. غصے سے یہ کیا کر رہے ہیں؟ تم کیا کر رہے ہو اس وقت سے؟ اس طرح کے ایکسپریشنات یا دال چاول مجھے ڈر لگنا شروع ہو جاتا کہ کہیں کاپی نہ کاٹ مارے. بریک لے لیتے ہیں. میں نہیں بریک دے سکتا. ناظرین یہاں لیتے ہیں چھوٹا سا بریک عیی کی فتح کے ساتھ. اچھا جی جنید صاحب، یہ جو طالبان کے حوالے سے اب مذاکرات ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے، ان سے گفتگو ہو یا لڑائی ہو، یہ سارا جو چکر چل رہا ہے آج کل، ڈسکشن ہو رہی ہے ہر پارٹی کے اندر، اس حوالے سے یہ مجھے تو بڑی ٹینشن ہوئی ہے یہ دیکھ کے کہ پی ٹی آئی جو ہے عمران خان صاحب کی جماعت، اس میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے کہ بات ہو نہ ہو. یہاں پہ وہ دفتر کھولنے کے معاملے، طالبان کو جو خان صاحب کا بیان ہے کہ طالبان کا دفتر کھولا جائے یہاں. ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی. اس میں اسد عمر صاحب نے کہا ہے کہ یہ عمران خان صاحب کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے، پارٹی کی رائے نہیں ہے. اس پہ دو طرح کی آرا سامنے آ رہی ہیں. نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پوری پارٹی کی ذمہ داری اسد عمر صاحب کے پاس ہے یا عمران خان صاحب کے پاس؟ پوری پارٹی کے پاس ہے. پوری پارٹی کے پاس ہے. یہ تو کوئی بات نہیں ہوتی. مطلب یار بس میں 30 واریاں ہوتی ہیں، ساری ڈرائیور ہوتی ہیں. نہیں ڈرائیو ایک ہی کر رہا ہے. دیکھو بہت سارے لوگ، ایون تحریک انصاف کے اندر بھی لوگ ایسے موجود ہیں جو اسد عمر کو کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ شاید اسد عمر صاحب آگے آنا چاہ رہے ہیں. لیکن میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اسد عمر کا بیان جو ہے یہ قابل تعریف ہے، بلکہ پی ٹی آئی کے اندر یہ جو کلچر ہے اس کی تعریف کی جانی چاہیے. دیکھو بغیر آپ پی ٹی آئی کے حامی ہو یا مخالف ہو، کم از کم پی ٹی آئی کے اندر یہ کلچر تو پیدا ہے نا، موجود ہے نا، کہ ایک پارٹی کا جو لیڈر ہے وہ اپنے سربراہ کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ ان کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے. اور بالکل ذاتی رائے ہوتی ہے. آپ نے پارٹی نے مشاورت کر کے باقاعدہ پارٹی نے ایک رائے نہیں دی. اب تم ایک اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سچی بات بتاؤ کہ کیا پیپلز پارٹی کے اندر کوئی جو اس کا وزیر جو ماضی میں رہے تھے یا دوسرے تیسرے درجے کا، بلکہ ٹاپ لیڈرشپ یار سید خورشید شاہ صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب جو آصف زرداری صاحب کا وہ بیان تھا وہ ان کی ذاتی رائے تھی؟ یا خواجہ سعد رفیق صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کہ شہباز شریف یا نواز شریف کا جو فلاں بیان تھا وہ ان کی ذاتی رائے، پارٹی پالیسی نہیں ہے؟ کبھی بھی نہیں. میرا نہیں خیال کہ کبھی سننے میں آ سکتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس کلچر کی تو جی باتی نہ ہو یار، میری بات سن لیں. یہ جو کلچر ہے کہ آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں، یہ تو بڑی اچھی بات ہے اسد عمر صاحب کی. مگر طالبان کے حوالے سے جو انہوں نے بیان دیا یہ امیچور پولیٹیشن کی نشانی ہے. یہ ایک اہم مسئلہ تھا. عمران خان صاحب نے اگر بیان دیا ہے تو یہ ڈسکس کر کے ان کو یہ اس طرح کا بیان دینا چاہیے تھا. بیان دینا اپنے لیڈر کے خلاف چلو پی ٹی آئی کی بڑی اچھی روایت ہے، ہونا چاہیے، مگر یہ ایک اہم مسئلہ ہے. اور نہ ہی اسد عمر صاحب کو اتنی عقل ہے کہ وہ طالبان کے نہیں. اسد عمر کی تم عقل کو چیلنج نہ کرو. میں نے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ کارپوریٹ سیکٹر انہوں نے تقسیم کی. نہیں کمپیوٹر چھوڑو. لیکن بہرحال یار یہ کہ وہ مطلب عقل اور دانش کے حوالے سے تو اس کو چیلنج اس بندے کو نہیں کیا جا سکتا. بھوڑے پھنسی کا جینیس ہے. نہیں یار فضول لعنت آتے دینی شروع کر دو. جمعہ 4 دن ہوئے ہیں اسے سیاست میں. بھائی سیاست میں آئے 4 دن ہوئے ہیں نا. ویسے تو اسد عمر کی جو ذہانت ہے اس کو تو چیلنج نہ کرو. جس چیز میں ہے اسی کی وہ بھائی وہ ملکی معاملات میں ہی ہے نا. ملکی معاملات تو کئی سارے ہیں. ملکی معاملات اب واپڈا کا ایکسپرٹ جو ہے وہ ریلوے میں پنگا لینا شروع کر دے تو وہ تو غلطی ہے. ایسی بات نہیں. اور دوسری اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے عمران خان پر تنقید نہیں کی. انہوں نے کہا کہ یہ جو بیان دیا ہے دفتر طالبان کے دفتر کو ان کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ بالکل بجائے. اور میں تمہیں دوسری بات یہ بھی بتا دوں کہ طالبان سے کس طرح ڈیل کیا جائے اس حوالے سے پاکستان کی کم و بیش تمام سیاسی جماعت، بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ پاکستان کی مذہبی اور سیاسی جماعتوں میں بھی اختلافات موجود ہیں جو بڑی مطلب حوصلہ افزا. میں تو یہ کہوں گا گستاخی معاف، میں یہی کہوں گا کہ یہ انتہائی بیوقوفوں والی بات انہوں نے کی ہے. اس وقت طالبان کے حوالے سے سب کو یکمشت ہونا چاہیے.
سب کو ایک ہو کے بات کرنی چاہیے. ہر پارٹی میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑے ہوئے ہیں. ہر پارٹی کا اپنا اپنا جنرل سیکرٹری کا کچھ اور خیال ہے, صدر کا کچھ اور خیال ہے. آپ نے طالبان کو کس طرح روک سکتے ہیں؟ بھائی کنسنسس تبھی ڈیولپ ہوگا جب مختلف آرا سامنے آئیں گی, پھر پارٹی کے اندر ایک کنسنسس ڈیولپ ہوگا, ایک پارٹی کا موقف سامنے آئے گا. اب یہ طالبان کا دفتر کھولنے کی جو بات ہے, یہ امریکہ نے قطر میں دفتر نہیں کھول دیا تھا طالبان کا, اس میں ایسی کون سی نئی بات ہے؟ تو اس پہ جب پی ٹی آئی کی قیادت مل کے بیٹھے گی, مختلف آرا سامنے آئیں گی, شاہ محمود قریشی صاحب اپنی بات کہیں گے, جاوید ہاشمی صاحب اپنی بات کہیں گے, تو ایک موقف سامنے آ جائے گا. یہ جو ساری ایک اپنی بات کہے گا, ایک اپنی بات کہے گا نا جی, یہ کمرے کے اندر ان کو کرنی چاہیے تھی. باہر ان کو ایک ہی زبان بولنی چاہیے. ابھی یہ بات ہی نہیں ہے نا, کسی نے پوچھا تو یہ بالکل ایبرپٹلی انہوں نے, عمران خان نے یہ بیان دیا, جو میرا خیال ہے اس بات کو حتمی رائے نہیں سمجھ لینا چاہیے. یہ بالکل ٹھیک بات ہے. ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے کہ اس کا حتمی رائے نہ سمجھا. لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کے اندر اس کلچر کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے, اتنی سی بات ہے. نہیں, یہ کلچر تو واقعی ہونا چاہیے, رائے دینے کی جرت ہونی چاہیے اور اختلاف کی بھی جرت ہونی چاہیے. اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ, مگر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مسئلہ سینسیٹیو ہے, اس حوالے سے میں بات کر رہا ہوں, یہ اندر ایک ہو کے باہر ورنہ پھر یہی حالات ہیں کہ جناب شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک کمیٹی بناتے ہیں پنجاب چلانے کے لیے, اور یعنی درجنوں کی تعداد میں آپ کے پاس لیڈرز موجود ہیں, لیکن نگاہ انتخاب پڑتی ہے تو حمزہ شہباز شریف, اور کہا پھر یہی جائے گا کہ جناب وہ اپنی قابلیت کے بل بوتے پہ آئے ہیں. قابلیت کے بل بوتے پہ سارے آتے ہیں. بلاول آتا ہے قابلیت کے بل بوتے پہ, یعنی پیپلز پارٹی میں اور اس سے زیادہ قابل کوئی نہیں تھا. اور اگر کاف لیگ میں مونس الہی صاحب آتے ہیں قابلیت کے بل بوتے پہ آتے ہیں. وہ تو پھر پی ٹی آئی کے بھی سارے جو تگڑے ہیں انہوں نے بھی اپنے پتروں بیٹے بھائی لیڈرشپ سے مالنے کی بات تو کبھی نہیں نہ ہوئی, وہ تو میرٹ پہ ہوئی ہے. ابھی تو 4 دن ہوئے ہیں پارٹی بنے, آہستہ آہستہ ان کے بچے بھی سنبھالیں گے لیڈرشپ پہ. لیکن بہرحال ابھی تک تو نہیں ہوا نا. عمران خان نے تو اپنے رشتہ داروں کو ڈسکریج کیا ہے ہمیشہ. اللہ کرے ایسا ہی ہو, ضرور ایسی پارٹی جو ہے وہ سامنے آنی چاہیے. او بھائی مجھے عمران خان یا تحریک انصاف کی درجنوں نہیں 20 پالیسیوں سے اختلاف ہے, اور خاص طور پر یہ جو کے پی کے حکومت کی کارکردگی ہے اس کا میں ہمیشہ سے شدید ناقد رہا ہوں کہ کوئی وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے. لیکن جہاں تک موروثی سیاست کو ڈسکریج کرنے کا معاملہ ہے, اس میں تو کم از کم عمران کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے نا. بالکل ٹھیک ہے تمہاری بات. ناظرین ہمیں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین پاک امریکہ تعلقات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں مسٹر مائیکل. ہائے مسٹر مائیکل. ہائے شور, ہم خود چاہتے ہیں کہ بات چیت کریں. اب ہم خود ڈائلاگ پہ بلیو کرتا ہے. ڈائلاگ آئی مین مولانا مارے تو مولا نہیں مارا. نو وہ والا ڈائلاگ جو ہے وہ کتوائی نے جم کے کس نے پہنایا یہ جم کے, ان مزہ نہیں آندہ لاؤ ذرا ٹھم کے, وہ والا ڈائلاگ پہ آپ کب سے یقین کرنے لگے ہیں؟ بس کیا بتائے تم کو, یہ افغانستان میں پارانٹے پھر کے سانو چنڈیاں پہ گئی آنے, ادھر بڑا برا حال ہوا. اب ہم کہتے ہیں کہ ڈائلاگ سے بات کرے, چونکہ ادھر بہت زیادہ بارود چلایا ہم نے, بولا بھاری کیا, مگر اس کو پتہ ہی نہیں چلتا. تو مسٹر مائیکل شکست کھا کے جو مانے ہیں تو شروع میں کر لیتے ڈائلاگ. What do you mean by شکست؟ نو, ہم نے شکست نہیں کھایا, ہم نے ادھر وار ون کیا ہے. اچھا. ہم کو اچھی طرح یاد ہے جب ہم امریکہ سے ادھر آیا تھا نیا تو ادھر سے آنے لگا تھا تو ساڑھے ملیدہ ایک منڈا سی جانسن, اس نے مجھے کہا کہ مائیکل تو انہوں نے واپس نہیں آن دینا. تو اب دیکھو اب ہم واپس جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے ہم نے ون کیا ہے, شکست نہیں کھایا. اچھا معیار ہے آپ کے جیتنے کا. مسٹر جونیٹ, اچھا برا شکست فتح, یہ سب معیار ہم خود بناتا ہے, ہم کسی کے معیار کو نہیں دیکھتا ہے. ہاں یہ ہم ایکسیپٹ کرتا ہے کہ افغانی بڑے ڈاڈے بندے نے. اچھا. جب ہم نیا ادھر آیا تھا تو دھوکہ ہوا ہمارے ساتھ. ہم نے دیکھا افغانستان میں ادھر جا کے دیکھا تو ایک پٹھان جو ہے افغانی وہ پھٹے کے اوپر غبارے لگا کے آئی مین بیلون لگا کے ان کو نشانہ لگا رہے تھے اور اونچی اونچی آوازیں لگا رہے تھے, لگانے والے کو ملے گا, لگانے والے کو ملے گا. ہمارے مائنڈ میں آیا کہ یہ غباریاں نہ لڑن والی قوم ہے, انہوں نے ساڈے نال کی لڑنا ہے. سانو یہ نہیں سی پتا کہ انہوں نے تے سانو بھی غبارہ ہی سمجھ لینا. تو اس لیے ہم اب چاہتا ہے
کہ یہاں سے نکل جائے. یہ بہت لڑاکا قوم ہے. یہ افغانی تو اتنا ناڈر قوم ہے, یہ تو لڑنے کے لیے سامنے آ جاتا ہے, ڈرتا نہیں ہے. ان کو یہ ڈر نہیں لگتا کہ یہ امریکن ہے. ان کے پاس سب سے اچھا اسلحہ ہے, ویپن ہے ان کے پاس بڑا جدید. یہ تو آ کے ہمارے دروازے کے آگے بڑکا مارتے ہیں. اچھا. ایک دفعہ ہم افغانستان میں بیرک میں بیٹھا ہوا تھا, تو ایک اکیلا پٹھان آیا افغانی, اور کندھے کے اوپر میزائل اٹھایا ہوا. اچھا. ہماری بیرک کے سامنے آ کے ہمیں اونچا اونچا آوازیں دینا شروع ہو گیا. اوے مائی کا لال ہے تو بارہ, مائی کا لال ہے تو بارہ. اچھا. وہ سارے لوگ ہمیں دیکھنا شروع ہو گئے, ہمارے ساتھی. وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ مائیکل کو مائی کا لال کہہ رہا تھا, ورنہ ہمارے ساتھیوں نے ڈر کے ہمیں باہر ڈھکا دے کے اندر سے کنڈی لا لینی تھی. اچھا. تو آپ مانے نا کہ آپ ڈر کے یہاں سے جا رہے ہیں. اوکے, ڈر کے جا رہے ہیں. اور تیرا کی خیال ہے اٹھے میری نیو یارک پورے والی پھوپھی ڈبی آئے. نیو یارک پورا. اب ہم کو چلے جانا چاہیے. اوڈو جاواں گے جدوں افغانی ساڈے چھوڑے لان گے. مسٹر مائیکل, آپ کو چھوٹوں کا بھی پتا ہے؟ تو چھوڑیاں دی گل کرنی ہے, مینوں تے ڈولیاں دا بھی پتا ہے. ایک دفعہ میں تو سوئے چ ڈولے پھڑ کے تے پکائے سن, اوبل دے پانی چ بھی پھڑکن لگ گیا. بہت ڈاڈا ہوندا ہے ڈولا. بڑی بری ہوئی ہے ان کے ساتھ افغانستان میں. بری جی بری ہے, ویکھتے صحیح دستانہ پاٹ گیا ہے. بلیو کرو کہ میرا ایک باری اور کینچی چپل کا وڈری ٹوٹ گیا. میں ایک افغانی کے پاس اس کو مرمت کرانے کے لیے گیا. میں نے کہا یار اس کو مرمت کر دو. نیچے سے اس نے اوپر دیکھا, مجھے دیکھ کے رمبی پکڑ کے میرے پیچھے دوڑا. اچھا. وہ تو اللہ کا شکر ہے موٹا بہت تھا, میں آگے دوڑ گیا. اس کے بعد میں جوتا مرمت کرانے نہیں گیا, میں وڈری دی جگہ تے ٹاکی بن کے 2.5 سال پہ ڈرے ہوں. اچھا مسٹر مائیکل, یہ آپ کا ڈالر ہمارے روپے کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ اور ہمارے ڈالر نے تمہارے روپے کے ساتھ کچھ نہیں کیا. تمہارے روپے کے ساتھ جو کچھ بھی کیا ہے وہ تمہارے روپے نہیں کیا ہے, اور تم لوگوں نے اپنا روپیہ خود گرایا ہے. اور اس طرح گرایا ہے جس طرح ٹیوبل تے ناندیاں ہویاں ہاتھ چو صابن نکل کے ہودی چ نہیں دیکھدا, اور پھر پانی چ گل مل جاندا ہے, لبدا نہیں. اللہ نہ کرے, سمجھ جائے گا روپیہ انشاءاللہ ہمارا. اوکے ملچی. ناظرین, یہ تھے مسٹر مائیکل, اور آج کی اچھی بات یہ کہ ہم میں سے ہر شخص سچ جاننا چاہتا ہے لیکن بولنا کوئی نہیں. اگر ہم سچ جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں سچ بولنا پڑے گا. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.